अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, जहाँ भी हैं खुश हैं। आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा है। आने वाला दिन जो मज़ीद है वो भी अच्छे गुजरे। अल्लाह ताला के साथ अपनी रहमतें करें आप पर। मेरा शुरू में वही मैसेज है कि फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और ग्रुप्स में वी लोग को जो है वो शेयर करें। चलते हैं वी लोग की तरफ। अरशद शरीफ के कत्ल को इमरान खान समेत कई सहाफियों ने बेचा और इतना ज्यादा बेचा कि जितना वो बेच सकते थे उसके अंदर से जो निकाल सकते थे उन्होंने निकालने की कोशिश की है। बिल्कुल अरशद शरीफ की मौत के असल जुम्मेदार ही तहरीक इंसाफ है और चंद सहाफी हैं। अगर देखा जाए ये हकायक पहले दिन से सारी दुनिया जो है वो जानती है। इमरान खान ने अरशद शरीफ के एंड कत्ल के अगले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। शायद आप लोगों को याद होगा, तहरीके तहरीक का ऐलान करता था, जबकि वाज़ह पता चल रहा था कि इमरान खान अरशद की लाश को अपनी सियासत के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कि वो उन्हें कहा जी कि वो अरशद शरीफ को अ, इंसाफ देने के लिए जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। उससे उन लोगों ने मुंसलिक कर दिया कि ये तहरीक भी है, आज़ादी की भी तहरीक है, अरशद शरीफ के कत्ल का हम लोग हिसाब लेने भी जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जिस तरह इमरान खान, आप लोगों को याद है, बहुत पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर पे गए, उनकी माँ से मिले, तस्वीरें खिंचवाई और अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुंसलिक कर दिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से वापस लाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि फिर इमरान खान वही किया जो हमेशा करता है। तो इसी तरह अरशद शरीफ के कत्ल को भी बेचा और बेचने के बाद वहीं छोड़ दिया जहां पे वो हमेशा छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त चंद लोगों की आंखों पर जो पट्टियां बंधी थी, जिनमें अरशद शरीफ के घर वाले भी शामिल थे, वो पट्टियां काफी हद तक अब जो है ना वो खुल रही हैं। आज बाकायदा तौर पर अरशद शरीफ की वालदा ने अपने वकील, साबिक जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त फाइल कर दी है। दरखास्त में इमरान खान समेत 5 लोगों को तफ्तीश करने का कहा गया है। अच्छा, इसमें जाहिर है तहरीक इंसाफ के चेयर इमरान खान जो साहब है उनको भी शामिल तफ्तीश करने के लिए कहा गया है। अरशद शरीफ की वालदा ने अदालत से मुतालबा किया है कि इमरान खान, ARY टीवी के मालिक सुलेमान इकबाल, फैसल वाडा, मुराद सईद और इमरान रियाज को भी अरशद शरीफ कत्ल केस में शामिल तफ्तीश किया जाए और इन लोगों से शवाहिद इकट्ठे किए जाए। अच्छा, इन लोगों को क्यों किया गया? इन तमाम लोगों की अगर मीडिया टॉक देखें आप, तो ये अपनी मीडिया टॉक में अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदारों को भी जानते थे। इनको ये भी पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल किसने करवाया है, इनको सब पता था। और अगर इनको सब पता था तो मेरे ख्याल में फिर इन लोगों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। मुराद सईद जो है, उनके पास अरशद शरीफ साहब का जो लैपटॉप है वो भी आप लोगों को पता है कि उनके पास अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप है। वो उसमें क्या है वो सामने आके बता सकते हैं। फैसल वाडा साहब जो है वो टीवी पे बैठ के जो जो बातें करते हैं वो भी आप लोगों को पता है। इमरान रियाज ने जितना इस पूरे सिलसिले को या पूरे इस कत्ल को या पूरा इस फैमिली को जो इनका हाल किया, मेरे ख्याल में वो आप लोग जानते हैं, उसमें तो कोई दूसरी दो राय ही नहीं है। ये बहुत पेश रफ्त जो है ना अहम है, क्योंकि इमरान खान जिस तरह दावे से कहता था कि अरशद का कत्ल एजेंसियों ने किया है, जरूर दाल में कुछ काला है। साथ ही सुलेमान इकबाल का किरदार इंतहाई मशकूक है। देखें, सबसे पहली जो कॉल वहां से आई थी वो सुलेमान इकबाल को आई थी कि जनाब जो है ना वो फौत हो गए हैं, या उनका अगर ये कहा जाए या अगर ये देखा जाए कि मर्डर होने के बाद सबसे पहली कॉल जो है उन दोस्तों ने, उन लोगों ने जिनके पास भेजा गया था कीनिया में, वो सुलेमान इकबाल को आई थी। और सुलेमान इकबाल ने जो कॉल की थी वो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, अब फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, बाजवा साहब को की थी। अच्छा, इमरान रियाज ने भी अरशद शरीफ के कत्ल पर बहुत दावे किए हैं कि इसको भी हमले तफ्तीश करना चाहिए। ये उनकी फैमिली कह रही है, उनके घर वाले कह रहे हैं। ठीक है, फैसल वाडा के हवाले से भी मुतालबा किया गया, क्योंकि फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत दावे किए थे। खास तौर पर मुराद सईद का नाम लिया गया था कि मुराद सईद के पास अरशद शरीफ का लैपटॉप है और बहुत कुछ मुराद सईद के पास है। मुराद सईद एयरपोर्ट से अरशद शरीफ को बैरून मुल्क दुबई भेजा था। मुराद सईद बहुत कुछ जानता है, इसलिए मुराद सईद जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुराद सईद सब पुलिस के हाथों में आए। कुछ एक दो खबरें हैं वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में शेयर करेंगे मुराद सईद साहब के हवाले से, कि मुराद सईद साहब आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। जिस तरह सुनकर मैं परेशान हुआ था, मेरे ख्याल में इसी तरह आप लोग भी परेशान होंगे कि अरशद ये जो मुराद सईद है
آنے والے دنوں میں کیا کرنے والے ہیں۔ عمران خان کی اکڑ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ عمران خان کو آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجموعی طور پر 10 مقدمات میں ضمانت کی منظور کی ہے، جس میں 6 مقدمات 9 مئی سے متعلقہ ہیں۔ 6 مقدمے 9 مئی سے متعلقہ ہیں اور 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کا 9/11 ہے۔ آپ اندازہ کر لیں ذرا ایک منٹ، کس میں عدالتیں کیا ریلیف دے رہی ہیں۔ ایک توشہ خانہ جیل سازی کیس، ایک اداروں پر بغاوت میں اکسانے کا کیس، ایک توشہ خانہ استداد پر قتل کا کیس اور ایک کوئٹہ کا مقدمہ شامل ہے، جو کہ وہاں پر ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے جو وکیل صاحب ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، ان کا بھی اس میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں سہولت کاری جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عدالتیں عمران خان کی سہولت کاری کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں غلط نہیں کہتے۔ اکڑ کا اندازہ کریں کہ ابھی تک اعتراف جرم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے جب کمانڈو اٹھا کر لے جائیں گے تو میں کیا پولیس کا نام لوں گا؟ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے جایا گیا تو ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں گا؟ یعنی مصروف بزد ہیں کہ فوج کے خلاف عوام کو اکسا کر جو کیا عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، فوجی تنصیبات پر حملے کرا کر بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس سے بڑا اور جرم کیا ہوگا کہ وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ جب مجھے کمانڈو آرمی کے اٹھا کے لے کے جائیں گے تو میں کیا پولیس کا نام لوں گا؟ میں آرمی کا ہی نام لوں گا۔ تو پھر پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب مجھے اٹھایا گیا تو کس کے گھر کے باہر جا کے پروٹیسٹ کریں گے، کہاں کریں گے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ وہیں پہ جا کے کریں گے نا، کہاں پہ کریں گے؟ جی عمران خان کہہ رہے تھے کہ آرمی کے گھروں پہ، آرمی کے دفتروں پہ جا کے آگ لگا کے پروٹیسٹ کریں گے۔ 2 دن سے وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے کمانڈوز نے اٹھایا تو میں کمانڈوز کا نام لوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ایک بہت بڑا اعتراف جرم ہے۔ اگر اس میں کوئی عدالت دیکھ سکے یا عدالت کو نظر آئے کہ عمران خان صاحب کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں کافی مطلب چیزیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، آرمی کورٹس پر پروپیگنڈا کرتے عمران خان نے کہا کہ آرمی عدالت میں ٹرائل کا مطلب ہے کہ جمہوریت ختم ہو گئی ہے، یہ ایک غیر قانونی ٹرائل ہوگا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ بقول عمران خان کے میرے خلاف بننے والے تمام کیس بوگس ہیں، اس لیے اب ملٹری ٹرائل کا کہا جا رہا ہے، یعنی مصروف اپنے خلاف واضح ثبوت ہونے کے باوجود بزد ہیں، کیس جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، لیکن اس میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں کیا کہا کرتے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ آپ بہت ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں چلا اس لیے رہا کیونکہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں اسٹرائک کا مسئلہ ہوتا ہے، یوٹیوب کا، فیس بک پسند نہیں کرتا کہ کسی کی ویڈیو چلائیں۔ آپ دیکھ سکیں گے بہت ساری ویڈیو تھی جس میں عمران خان صاحب وکالت کرتے تھے فوجی عدالتوں کی، کہ فوجی عدالتیں اس ملک کے لیے کیوں ضروری ہیں، انصاف فراہم کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے، اور آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری اطلاعات یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس اداروں کے پاس عمران خان کے طور پر واضح ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ حملوں کی پلاننگ کر رہا ہے، اور پھر جب حملے ہو رہے تھے تب نیب کی حراست میں بھی اپنے فون پر اپنے لوگوں کو جو ہدایات دے رہے تھے، اس کی بھی ریکارڈنگ ہے۔ اسی لیے فوج ڈٹی ہوئی ہے، ان کے پاس ایسے ثبوت ہے کہ جن سے عمران خان بھاگ نہیں سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ثبوت ان عدالتوں کو دے بھی نہیں رہے یا ان عدالتوں کو دکھا بھی نہیں رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عدالتیں جو اس وقت عمران خان کو انصاف دے رہی ہیں وہ یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں جی یہ سارے کے سارے جو ہے نا غلط فہمی ہے، یہ ثبوت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے نا، جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں چڑھائی کی تھی پچھلے سال مئی میں، تو اس وقت عدالتوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان تک یہ ہمارا میسج نہ گیا ہو کہ انہوں نے ایک خاص جگہ سے آگے نہیں آنا، یا انہیں کسی نے بتایا ہی نہ ہو، تو یہ عدالتیں کوئی بھی ایکسکیوز پیش کر سکتی ہیں، عمران خان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے وہ جو ثبوت عمران خان کے خلاف ہے وہ ابھی تک اوپن نہیں کیے جا رہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ بھی اوپن ہونے والے ہیں۔ عمران خان کی ملک دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کس حد تک چلا گیا ہے۔ فوج کی دشمنی میں عمران خان نے برطانوی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج یوکرین کی مدد کر رہی ہے، شاید اسی لیے برطانیہ اور امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ اندازہ کریں کہ اس سے بڑی فوج پر اور کیا الزام لگا سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے اس کو یوکرین کی اس وقت حمایت کر رہا ہے رشیا کے خلاف، اور پاکستان کی فوج یوکرین میں جا کے لڑ رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس لیے امریکہ جو ہے اور وہ انگلینڈ جو ہے وہ عمران خان کی مدد نہیں کر رہے اور اس حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور میرے خیال میں آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیا الزام لگا سکتے ہیں؟ ادھر نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا، ہر طرح کا ظلم سہا، لیکن ملکی مفاد کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ عالمی سطح پر پاکستان کو یوں بدنام نہیں کیا، لیکن عمران خان اس مٹی کا بنا ہوا ہی نہیں ہے،
اس میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور اس چکر میں یہ ملک کا توڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی دو دوسری رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حاشر عمران خان اور یاسمین راشد کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کور کمانڈر پر ہاؤس پر حملہ ہوا، اس کی منصوبہ بندی پہلے سے زمان پارک میں کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ منصوبہ بنایا تھا، اور اس کی لیڈرشپ جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، شیخ امتیاز شامل تھے، پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی، جس کے تحت ہم نے حملہ کیا۔ یہ حملہ اس بیانیے کی عکاسی تھا جو عمران خان نے فوج کے خلاف ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا تھا، وہ اثر انداز ہوا۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے بھی ویڈیو بنائی۔ واضح کرتے جاؤں، حاشر پی ٹی آئی ونگ کا جنرل سیکرٹری ہے، اس کی ظاہر ہے ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہے، پھر وہی پرابلم ہے کہ اپنے ویلوگ میں چلا نہیں سکتے، ورنہ آپ لوگوں کو بتائیں اس کی ویڈیو کافی وائرل ہے، جس میں وہ ظاہر ہے عمران خان کا، اس نے کہا ہے کہ عمران خان نے ہم لوگوں کا ذہن اتنا خراب کیا ہوا تھا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، ہم وہی کر رہے تھے جو عمران خان کہہ رہا تھا۔ اب ان بچوں کو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے؟ ان بچوں کو سزا دیں گے؟ سزا تو جرم کی ہوتی ہے، وہ بچہ ہو بڑا ہو، وہ لحاظ نہیں کرتی، آئین تو لحاظ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ حاشر جو کہہ رہا ہے، حاشر جو بتا رہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، عمران خان نے پلاننگ کیا ہے، عمران خان نے ہمارے ذہن خراب کیے ہیں، عمران خان نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ابھی تک عمران خان کو نہیں پکڑا جا۔ ادھر عدالتی محاذ پر حکومت نے عمران داروں کی بھی جو طبیعت ہے نا وہ صاف کرنے کے لیے جسٹس قاضی فیصلہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ قانون میں ہے کہ آئندہ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن چند ماہ پہلے جاری کیا جا سکتا ہے، اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مقصد بندیال گروپ کو بھرپور مقصد دینا ہے، پیغام دینا ہے، وقت آ جاؤ ورنہ قاضی وقت سے پہلے بھی آ جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے جب یہ جب سرکاری افسر کا نوٹس ہو جاتا ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جو جتنی مشینری نیچے کام کر رہی ہوتی ہے نا، وہ مہینہ پہلے ہی آنے والے کے تابع دار ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جانے والا تو جا رہا ہے، یہ ایک مہینے میں ہمارا کیا کر سکتا ہے، یہ ایک مہینے میں ہم اس کا کیا کر لیں گے۔ ان کے تمام تر جو مفادات ہوتے ہیں، جو نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ نئے افسر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو یہ بھی میرے خیال میں قاضی صاحب کے حق میں جائے گا، اور اس سے بھی بندیال صاحب کا مورال ڈاؤن ہوگا، اور ہو سکتا ہے جو اندر بیٹھی ہوئی انتظامیہ اور باقی جج ہے وہ بھی یہ سوچے کہ یار بندیال تو کل جا رہا ہے، کام تو ہم نے اگلے چیف جسٹس کے ساتھ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھے۔ یہ بھی ایک افیکٹ اس میں ہے۔ ادھر پی ٹی آئی ٹوٹنے اور پاک فوج کی پریس ریلیز میں کچھ غم میں کچھ یوتھیوں نے تو باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا۔ ایک اینکر ہے جسے باتھ روم اینکر کہا جاتا ہے، وجاہت سعید خان، اس نے تو باقاعدہ بین ڈالنے شروع کر دیے ہیں، زاروں قطار آپ نے وہ ویڈیو وائرل دیکھی کہ رو رہے ہیں۔ یہی مصروف نواز شریف اور جمہوریت کی بساتیں لپیٹنے وقت بغلیں بجاتے تھے، آج وقت خود پر آ گیا ہے۔ خود دیکھیں، خان نے مخالفین کو رلانے کا کہا تھا، لیکن ایکچولی خان نے ان کو رلانے کے لیے نہیں کہا تھا، اپنے لوگوں کو رلانے کے کہا تھا جو رو رہے ہیں۔ آخر میں بتاتا چلو، عمران خان 36 گھنٹوں میں جیل میں ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہفتہ بمشکل اس کو کر پائے گا، گرفتاری کا وقت آن پہنچا ہے۔ کل کی جو چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے جو میٹنگ تھی جو ختم ہوئی ہے، اس میں جس لیول پہ وہ میٹنگ ہوئی ہے، میرا خیال ہے میں اس میں یہی ڈیسیژن ہوا ہوگا کہ عمران خان کو ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو ختم کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑے دکھ اور تکلیف سے اس کی حمایت اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ عمران خان نے وہ کہتے ہیں نا چھڈیا ہی نہیں سی کچھ پیچھے، ورنہ اس سے پہلے بھی حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی وزیر اعظم گھر گئے ہیں، وہ الیکشن لڑ کے واپس بھی آتے رہے ہیں، لیکن کوئی وزیر اعظم اس حد تک نہیں گیا جس تک عمران خان چلے گئے ہیں۔ تو عمران خان کا بچنا اس لیے ناممکن ہے، لیکن میں ایک جمہوری طور پر کسی بھی طرح سے ان تمام چیزوں کے حق میں نہیں ہوں جو پارٹی لیڈران یا جو ایم پی اے جو ایم این اے پریشرائز، وہ پھر سب کچھ وہی کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو ختم کرنا ضروری ہے، لیکن اس ملک میں جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، لیکن جیسی جمہوریت چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن کیونکہ اس کو ٹائم چاہیے، ایک نوٹ، دو نوٹ، 3 4 5 10 کے بعد یہ فائن ہوگی، کوالٹی اس کی اچھی ہوگی، لیکن خدا نہ کرے اس کے درمیان میں پھر کوئی عمران خان آ جائے اور پھر وہ چلتے ہوئے اس سلسلے کو پھر روک دے۔ اینڈ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جتنا میرا زور لگتا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ بھی اتنا زور لگا کر فیس بک کو لائک کریں گے، پیج کریں گے، لائک بھی کریں گے اور فالو بھی کریں گے، اور یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا مت بھولے جو دوست ابھی شامل ہے۔ بڑی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، جب سے یہ میں نے کہنا شروع کیا ہے، بڑا زمین آسمان کا پڑا ہے فالوور میں فرق۔ 50% ابھی زیادہ فالوور جو ہے وہ ہر مہینے جڑے ہیں، اس سے پہلے جب میں نہیں کہتا تھا
तो आजकल मैं आप लोगों को याद करवाता हूं, तो आप लोग जो अभी देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप वो भी कर देते हैं। आप अपनी कीमती राय से आगाह भी करते हैं, लाइक भी कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सेंड करते हैं, क्योंकि मुझे जाती हैसियत में बहुत सारी जगहों से ये आ रहा होता है व्हाट्सएप ग्रुपों में। इसका मतलब है कि आप सेंड करते हैं तो वो मेरे तक पहुंचता है। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज रात को अनीक नाजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज दोस्तों।